बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक के साथ सिद्दी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुल्क की सियासत में क्या कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, इस हफ्ते क्या कुछ हुआ पाकिस्तानी सियासत में, इस पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमने तज्जियाती रुख से तरतीब दिया है। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। अतर काज़मी साहब तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा फारूकी साहिबा उनके साथ विराजमान है और साथ ही हमारे साथ हसन अयूब साहब भी मौजूद हैं। तो मुल्क की सियासत का अगर हम जरा तस्करा करें, काफी कुछ ईद के बाद कहा जा रहा था कि होगा, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस भी थी कि जी ग्रैंड अलायंस बनेगा, ये सारी चीजें होंगी, ऑपोजिशन जमातें कुछ अपनी तहरीक को किसी रुख पर ले जाने की कोशिश करेंगी, मगर वैसा हो नहीं सका। आगे आपको लगता है कोई इम्कान है? देखिए, सियासत के अंदर हिलजुल तो आपको नजर आ रही है, बहुत सारी तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं। अगर आज भी आप देख लें, सारा दिन इमरान खान साहब की फैमिली कोशिश करती रही कि उनके साथ मुलाकात हो सके, दीगर उनके जो रुफका हैं उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी गई। पिछले वीक भी आपको उसी किस्म का माहौल नजर आया। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि तहरीक कोई नहीं चल रही, तो एट द सेम टाइम मुल्क का वो जो सियासी माहौल आइडियल बनाने की बात होती है हुकूमत की जानिब से कि मामलात को कंट्रोल कर लिया जाए, मामलात मैनेज हो जाएं, तो वैसी सूरत हाल भी नहीं है। तो वो दूसरी बात जो आपने तहरीक की बात की, अब मुझे नहीं पता कि कब वो तहरीक पर चलेगी या नहीं चल सकेगी। अब तो इस तरह की भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ नहीं चलते तो आप अकेले ही कोई तहरीक चलाएं। तो ये सब कुछ तो कहा जा रहा है। और जुनैद अकबर साहब ने भी आपको पता है हाल ही में कहा कि हम केपीके में सारे रास्ते वगैरह बंद कर देंगे। वो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आखिर कब तक ऐसे मामला चलाए जाएंगे? गरीदा, ये हुकूमत के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ आपकी नजर में दर्द सर है? ऐसी कोई सिचुएशन है जो हुकूमत के लिए एज ऑफ नाउ प्रॉब्लमेटिक हो? मतलब तहरीक नहीं चल रही, आपस में मेल मुलाकातों पर भी आपने देखा कि पीटीआई के अपने अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसका पार्टी के अंदर नहीं बल्कि मीडिया पर उसका इजहार किया जाता है। तो ये सिचुएशन हुकूमत के लिए परेशान कुन है या पीटीआई के लिए खुद ये चीज काफी कंसर्निंग है? पीटीआई के लिए तो पीटीआई खुद ही दर्द सर है ना। हुकूमत के लिए तो बनने की जरूरत ही नहीं है उसको। वही जिसका इशारा आपने कर दिया, इख्तलाफात। आज भी खबरें आई कि जो केपी चैप्टर है उसमें अखाड़ पछाड़ होगी, उसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से खुश नहीं है, सीएम साहब कुछ और लोगों से खुश नहीं है, जुनैद अकबर कुछ लोगों से खुश नहीं है, तो अखाड़ पछाड़ होगी। पिछले दिनों तैमूर झगड़ा साहब और सीएम साहब का अपने मामला। तो वो पीटीआई तो खुद अपने लिए दर्द सर है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर के साथ लड़ते हैं, बैरिस्टर गौहर अलीमा खान के साथ लड़ते हैं, सलमान राजा एडवोकेट फैसल चौधरी के साथ लड़ते हैं, फवाद चौधरी, वो चले एक्स पीटीआई, लेकिन किस किस के साथ नहीं लड़ाइयां होती। तो पीटीआई तो अपने अंदर दर्द सर बनी हुई है, हुकूमत के लिए है नहीं। लेकिन हुकूमत ने इसको आज खुद ये तारी कर लिया है दर्द अपने ऊपर, जो आज पंजाब हुकूमत ने किया है। इसकी क्या जरूरत है? आपको मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों रोक रहे हैं उनकी मुलाकातों को। व्हाई आर दे स्टॉपिंग इट? क्यों नहीं उनकी बहनों को मुलाकात करने देते? पिछले हफ्ते भी नहीं हुई, एंड दे प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल ऑक्सीजन इवन दो दे आर नॉट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। उस्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, यही नाम है ना उनकी बहनों के, इमरान खान। सो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज तो नहीं है ना, लेकिन आप उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उनकी फैमिली के पीछे फिर खवातीन है, एक एलिमेंट आपको खातून होने का भी ज़ाहिर वो मिल जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये हर हफ्ते या तो हुकूमत जानबूझ के ये प्रोवाइड कर रही है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो जानबूझ के पॉलिटिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उनको। इसकी मंतक आपको समझ नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी अब मुस्तकबिल क्या है हुकूमत के लिए? तो फिलहाल सत्ते खैरा नजर आ रही है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हो रहे हैं, मईशत में आपकी अच्छी खबरें आ रही हैं, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ गई हैं, फिच ने आपकी रेटिंग्स बेहतर कर दी, वर्ल्ड बैंक आपकी अच्छी प्रोजेक्शन दे रहा है इकोनॉमी की, ब्लूमबर्ग ने भी आज अपनी रिसर्च नोट में लिख दिया कि प्रोजेक्शन बड़ी अच्छी है, आगे की भी रहेगी। आपका बिजनेस तबका आपका बहुत खुश नहीं तो कम से कम मुतमईन है कि ठीक है आपके सामने। लेकिन आर्मी बैंक ने जो टैक्सेशन से मुतालिक है उस पर मैं आगे चल के बात सिर्फ हुकूमत का तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, पिसते कौन है? हम पिसते हैं। अब वो देखें जी, सड़क बनानी है, पेट्रोल की प्राइसेस जो हमें फायदा पहुंचना था वो उठा के आप दे रहे हैं। बलोचिस्तान में आप सड़क बनाएंगे, ठेका देंगे ना किसी, या तो सरकारी ठेकेदार को देंगे या किसी निजी ठेकेदार को आप देंगे। अगर सरकारी ठेकेदार को देंगे तो पैसा कहां जाएगा? सरकार की किटी में। जाहिर है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह यहां बढ़ा लेते हैं, लेकिन अवाम को 7 रुपए का रिलीफ भी आपको बड़ा खटकता है कि नहीं 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए अवाम की जेब में नहीं जाने चाहिए। अपनी आपने 7-7 लाख की तनख्वाहें कर ली हैं। तो ये चीजें जो ना, ये अजीब व गरीब सी मंतक, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये हुकूमत अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी अपने लिए खुद क्रिएट करेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स है नहीं, चीजें स्मूथन हो रही हैं, स्ट्रेटन हो रही हैं। हसन, योर थॉट्स ऑन दैट? कि एक तो ये है कि वो जाते जाते, मैं पहले तो चाहूंगा कि आप इस वक्त कि क्या तहरीक इंसाफ अपने लिए खतरा है इस वक्त, या फिर हुकूमत के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे मुस्तकबिल करीब में? इररेलेवेंट हो चुकी है पीटीआई इररेलेवेंट हुई है अपनी वजह से।
اپنی لڑائیوں کی وجہ سے یونٹی ہے نہیں ان کے درمیان، دست و گریبان ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے وہ پارٹی کے کسی اور شخص کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ سیخ پا ہوئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ آپ رؤف حسن صاحب غائب کیوں ہوئے ہیں؟ منظر سے کیوں غائب ہو چکے ہیں؟ ادھر سے تیاریاں ہو رہی ہیں شہباز گل کو نکالنے کی، کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ان کے فائنینشیل جو ہے کوئی اس قسم کے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو نکالا جا رہا ہے. آپ جب انٹرنیشنل جو ان کا چیپٹر ہے، جو ان کی کمیٹیز تھی، وہ ساری انہوں نے تحلیل کر دی. تو ستی صاحب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے غریدہ نے کہا تو میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ پی ٹی آئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. حکومت کی اپنے کو کوئی غلطی ہے، کمزوری ہے تو وہی تھریٹ ہو سکتی ہے. اور اس وقت تک جو بات انہوں نے کری تھی کہ نورین خان کی اور عظما خان کی ملاقات، تو وہ جب کرنا چاہیں ملاقات ہو سکتی ہے. اس ٹیوزڈے کو صرف علیمہ خان کو چھوڑ کر نورین خان اور عظما خان چلی جائیں تو میں آپ کو آن اسکرین کہہ رہا ہوں، گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ ملاقات میں کرا دوں گا. جی وہ مل لیں، ہاں وہ مل لیں. لیکن کیا علیمہ خان جائیں گی تو ملاقات ہوگی؟ سوری، یہ پاسبل نہیں ہے. کیا ٹیوزڈے کے علاوہ تھرسڈے کو ملاقات ہوگی؟ جواب نہیں. فیملی کے لیے ایک دن، فیملی کے لیے بھی دن جو بھی ہے ٹیوزڈے کے دن ہی ملاقات ہوگی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو. لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ چلیں جا بھی رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پچھلے دنوں بھی یہ واقعہ پیش آیا، پھر دوبارہ سے ان کو پکڑ کے. علیمہ خان کا بھی کچھ طاقتور حلقوں سے رابطہ ہے نا. اصل میں پرابلم تو یہ ہے، علیمہ خان ایک طاقتور حلقے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں، بشرا بیگم دوسرے طاقتور حلقے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اب دیکھیے وہ بیرون صاحب بی بی جو ہیں ان کی تو ہر مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. ان کی تو ملاقات میں کبھی بھی شنو ہوا. وہ فیملی کن کی ہے؟ بشرا بیگم کی. تو بشرا بیگم کی فیملی آئے تو ملاقات کر لیں اسموتھلی، اور عمران خان کی فیملی بھی اگر عظما خان اور نورین خان آئیں گی تو بڑی اسموتھلی ان کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن علیمہ خان کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک ہے، بلکہ بگ کوشچن مارک ہے. وہ ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اچھا، وہ جو مرضی کر لیں، یہ ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی. تو لہٰذا اگر وہ چاہتے ہیں، اور ایک آپشن اور بھی ہے، وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا. وہ پھر آپ کو عدالت کا فیصلہ پھر عدالت میں جا کے چیلنج کر لینا. اچھا، عدالت کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر عدالت میں جائیں کنٹمپٹ فائل کریں نا. وہ جو لیگل ریمیڈیز ان کے پاس اویلیبل ہے وہ اویل کریں. وہ تو پھر میں نے تو یہاں پر بیٹھ کر ریمیڈی نہیں فراہم کرنی علیمہ خان کو. اس کے لیے آپ کی پیش گوئی ہے یہ خبر ہے کہ ملاقات خبر بتا رہا ہوں میں. اچھا، تو علیمہ خان کی ملاقات میں پرابلم کیا ہے حسن؟ پرابلم ہے وہ ایک طاقتور حلقے کے ساتھ ہے. یہ دو طاقتور حلقوں کی آپس کی لڑائی ہے جس کے اندر علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا ان کی چیٹ آپ کو یاد ہے لیک ہوئی تھی. علیمہ خان کی چیٹ جن کے پاس تھی، جن کے پاس ان کا موبائل گیا تھا، لیکن حسن پھر وہی بات ہے نا کہ اگر تو یہی ریزن، دیٹس اے ویری بگ ایف، کہ اگر تو یہی ریزن ہے کہ علیمہ خان کا چونکہ ایک طاقتور حلقے سے اٹیچمنٹ ہے، اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو آپ خود پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو درست کہہ رہے ہیں نا. دو طاقتوروں کی لڑائی ہے نا. پھر وہ بھی رابطے میں نا. ایک طرف وہ خاتون کہتی ہیں، ایک طرف وہ کہتی ہیں جی کہ میں غیر سیاسی خاتون ہوں، میرا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پھر دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جو ان کے بلو آئیڈ ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے وہ ملاقاتوں پر پابندیاں کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی ایشو ہے نا کہ بانی کو خود سے کس کے اوپر. پھر عمران خان کہتے ہیں جی کہ کسی کو پارٹی سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی. ریجمنٹ تھوڑی ہے. یہ الفاظ ہے عمران خان کے، اور یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اٹس ناٹ ایون دی ریجمنٹ. اچھا، ایک اور چیز ہے صاحب، یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے، یعنی کہ علی ظفر صاحب گئے، ان کے بارے میں اتنا سخت سٹیٹمنٹ، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پارٹی کے بیانیے پہ اور خاص طور پر لیگل معاملات پہ ایک سند ہے اور خاص طور پر بڑا ایک واضح طور پر موقف پیش کرتے ہیں. ان کے متعلق سلمان اکرم راجہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی. تو ابھی حالیہ دنوں میں جو مذاکرات کی بازگشت تھی، جے یو آئی کے ساتھ قربتیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، اب وہ کہیں پیچھے رہ گیا معاملہ، کیونکہ جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جو بات چیت آپ کی ادھر ادھر ہو رہی ہے، آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو اب وہ بھی پیچھے ہیں. یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. تو یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ. جس طرح ابھی حسن بھائی نے کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اتنی ارریلیونٹ ہے کہ آج 7 بجے حسن صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی تحریک انصاف پہ بات کی. آج 8 بجے کے پروگرام میں بھی حسن صاحب جو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور آج جتنے بھی پروگراموں میں یہ جائیں گے سارے پروگراموں میں پی ٹی آئی ارریلیونٹ ڈسکس ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ارریلیونٹ کسی انتظامی فیصلے سے نہیں ہوتے کہ آپ کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا یا آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا. آپ ارریلیونٹ تب ہوتے ہیں جب عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم تو وزیر اعظم بننے ہی نہیں آئے تھے، ہم تو ویسے آئے تھے. تو ارریلیونٹ تو وہ جماعت ہوگی جس کا ووٹ بینک کم ہو. باقی تحریک انصاف میں اختلاف ہو سکتا ہے، کس سیاسی جماعت میں اختلاف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے نون لیگ کے مرکزی نائب صدر شاہ محمود شاہ صاحب، جن کا تعلق سندھ سے ہے، انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے خط لکھ کے گلا شکوہ کیا کہ نواز شریف صاحب کسی سے مل نہیں رہے. کیا پورے میڈیا پہ کہیں پہ کسی نے ڈسکس بھی کیا؟ اس لیے کہ جماعت اتنی ریلیونٹ ہے کہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ یہ مرکزی نائب صدر. ایک مسئلہ پتہ ہے کیا ہے
سندھ کے جہاں پر اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو غوث علی شاہ صاحب جب ہوتے تھے تو ان کے بھی شکوے شکایات یہی ہوتے تھے. جی لیکن کبھی ان پہ کوئی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک جماعت کا کونسلر لیول کا بندہ بھی آگے پیچھے ہو تحریک انصاف کا تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عوامی جو ہے وہ آپ ان کو سپورٹ حاصل ہے. ابھی ہم یہاں نیچے مارکیٹ میں چلے جائیں, پوری مارکیٹ گھوم کے ہم بات کر لیں جا کے, ہم سارے روز باہر بھی جاتے ہیں, مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں, کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسٹریٹ پہ لوگوں کا کیا موڈ ہے؟ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے میں خان صاحب کی سیاست کو ختم کر دوں, پی ٹی آئی کو جو مرضی کر دوں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. ماضی میں اگر کسی نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی یا نون لیگ کو ختم کرنے کی کوشش کی, انتظامی طور پہ تو نہیں ختم ہو سکے نا. میاں صاحب کو عدالتوں کے ذریعے بھی بہت سارے ان کے اوپر مقدمات چلے, لیکن وہ ان کی سیاست اسی دن تھوڑی سی کمزور ہوئی جس دن 8 فروری کو عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. تو سیاست دانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. سیاست دانوں کو ان کا جو کنڈکٹ ہے, جو اقتدار کے اندر جب وہ ہوتے ہیں, یا عوام پھر اس کے بدلے ان کو ووٹ دے. اچھا, اس کے اندر دو چیزیں ہیں جس پہ میں چاہوں گا غریدہ آپ روشنی ڈالیں. ایک ہے عوام میں مقبولیت جو کہ ووٹنگ کے دوران ریفلیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کو وہ منتخب کرتے ہیں, طریقہ کار اگر سارا صحیح رہے. دوسری ہوتی ہے اسٹریٹ پاور. ابھی ووٹنگ پاور ہو سکتا ہو, لیکن اسٹریٹ پاور جو مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا, پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر لیڈرشپ, بانی کی عدم موجودگی میں جنہوں نے جس طریقے سے عوام کو ڈیل کیا, آپ کو لگتا ہے اس پہ ڈینٹ پڑا ہوگا؟ اچھا, آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک کچھ ایڈ اپ کرنا چاہتی تھی. جو حسن گفتگو کر رہے تھے وہ چونکہ آپ پھر اطر کی طرف چلے گئے تھے, کہ میری جو خبر ہے, جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, اس کے مطابق عمران خان خود علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. اب پوچھئے کیوں؟ اوکے, اس کی ریزنز 2-3 ہیں. ایک تو ملاقات جب نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی ایک آپ کو سافٹ کارڈ پلے کرنے کے لیے پولیٹیکلی ملے گا, جو کہ مل رہا ہے. پچھلے ہفتے بھی ملا کہ جی خواتین ہیں, عورتیں ہیں, گرفتار کر کے ڈال دیا پولیس وینوں میں. آج بھی یہی چلتا رہا اسکرین پہ. تو کہیں نہ کہیں آپ کی پالیٹکس زندہ رہے گی. ایک تو یہ ایلیمنٹ کہ آپ ایک خاتون کا ایلیمنٹ. دوسرا یہ کہ علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کے بعد جس طرح میڈیا ٹاکس کر رہی تھیں, جو گفتگو کر رہی تھیں, جس طرح پالیٹکس میں ان ہو رہی تھی, جس طرح پارٹی ان کو ڈائریکشنز دے رہی تھی, وہ عمران خان کو ناگوار گزرا, یا ان تک جو پہنچایا گیا کہ جی یہ سلسلہ روک دیا جائے. بشرا بی بی بھی جو جیل گئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا کسی اور شخصیت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ حکومت چلانے میں پیش تھیں, یا یہ حکومت میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہی تھیں, تو تھوڑا سا ذرا بریک لگایا, خاص طور پر جو کے پی آئی اس میں ان کا قیام رہا, تو وہ تھوڑی سی بریک. میرا خیال ہے کہ جو میرے پاس خبر ہے, انفارمیشن اس وقت تک, کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان خود بھی, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جن کا نام نہ ہو لسٹ میں, سلمان راجہ جو ہے نا وہ پٹتے رہتے ہیں, ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, اور جن کا نام لسٹ میں ہے, جن کا نام عدالت کی وجہ سے بھی ہے, ان سے نہیں ملتے. وہ نہیں, پر اندر جانے نہیں دیتے نا خان صاحب. نہیں, وہ تو جو بھی اندر جائے گا اس کو ملیں گے. انتظامیہ وہی کہتی ہے نا کہ اندر سے وہ ملنا نہیں چاہتے, یہی کہتے ہیں نا انتظامیہ. تو دیکھیں نا, جس طرح اگلے مہینے خبر آئے گی کہ عمران خان صاحب صرف حسن ایوب صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, اندر سے یہ خبر وہی نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آزمی صاحب کی تو پہلے آ چکی ہے نا, مسئلہ ہمیں میری آئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس دن بھی ناراضگی کا اظہار کیا, اور ان سے پوچھا کہ میری بہنیں کیوں نہیں اندر آئی. پھر جو اندر سے بزریہ وکلا کی زبان, وکلا کے انٹرپریٹیشن کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اچھا, وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, دیکھیں سیاستدان اگر ختم ہوتا ہے تو 2-3 ریزنز کی وجہ سے, یا تو وہ اپنے نان پولیٹیکل کنڈکٹ کی وجہ سے, یا اسی نان پولیٹیکل کنڈکٹ کی وجہ سے وہ عوام کا اعتماد کھو دے گا. میں یہ کہہ رہا تھا اسٹریٹ پاور پہ کیا ڈینٹ پڑا ہوگا, یہ سارے جو جس طرح سے ان کی ڈیلنگ رہی. اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کی کہاں پر ہے؟ دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ نا, کہ جس طریقے سے 26 نومبر کو لوگ اگر اسٹریٹ پاور ہوتی یا مقبولیت ہوتی تو آپ کو مولانا فضل الرحمان کا سہارا لینا پڑتا نکلنے کے لیے. لیکن کس وجہ سے مولانا نے لال جھنڈی دکھا دی نا کہ جی آپ نے خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کہاں پر ہے حکومت. انہوں نے ایگزیکٹلی کہہ دیا کہ جی یہاں پہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے, گورننس ہی نہیں ہے. سو مولانا نے تو بتا دیا کہ ہم آپ کا اتحاد نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بڑھانے کے لیے آپ راضی ہو گئے تھے, پاکستان تحریک انصاف والے. اور سینٹر کامران مرتضی صاحب آن ریکارڈ ہے, میرے پروگرام میں بھی انہوں نے گفتگو کی کہ ہم نے اپنے مطالبات میں سے ایک مطالبہ پی ٹی آئی کے سامنے یہ رکھا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بیچ میں پھر اپنی لائنیں سیدھی نہیں کریں گے, اپنی صفیں درست نہیں کریں گے آپ اسٹیبلشمنٹ سے, اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں. تو یہ مسٹرسٹ وہ کل مولانا نے لال جھنڈی دکھا دی. سو پی ٹی آئی کے پاس نہ تو اسٹریٹ پاور ہے, مقبولیت میرے نزدیک نہیں ہے. ختم ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہو چکے ہیں, ان کی سیاست ختم شدہ ہے. بیکاز آپ دیکھ لیں ان کی پارٹی تتر بتر ہے, پارٹی کے اندر ٹانگیں ہی نہیں ہے, پارٹی کی نہ سر ہے نہ پیر ہے. دے ڈونٹ ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ آن.
پارلیمنٹ کے اندر کسی چیز پہ مجھے بتا دیں, کسی ایک معاملے پہ, کسی ایک بل پہ, کسی ایک قانون سازی پہ, کسی ایک پارلیمنٹری افیئر پہ امریکی ڈیلیگیشن سے ملاقات تک نہیں آپ کر پاتے؟ کیوں نہیں ہوتی آپ کی؟ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم نے انویٹیشن بھیجی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملی نہیں. عامر ڈوگر صاحب اور بیرسٹر گوہر ہمیں ملی نہیں. پی ٹی آئی کے باقی لوگ کیسے چلے گئے تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں حسن, یہ جو سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا, یہ کتنا مطلب ویسے کوئی بات چیت کی, یا عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ نرمی کی بات ہوتی ہے لیکن پھر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, تو یہ سوشل میڈیا کتنا ڈیمیج کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے بانی یا ہو ایور از کنٹرولنگ اٹ؟ دیکھیں اب یہ شوتر بے بہار ہو چکا ہے, عمران خان خود اس کے پریشر میں آ جاتے ہیں. شیر افضل مروت کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی میں نے پی ٹی آئی کے اندر نہیں دیکھا جس نے اس کا پریشر نہ لیا ہو, انکلوڈنگ علی مین گنڈا پور. یہ وہ جماعت ہے کہ وہ 26 نومبر کے لیے جب وہ نکلے تھے 24 نومبر کو, تو وہ علی مین گنڈا پور نماز کے لیے یا وضو کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا. جب 26 نومبر کو یہاں سے وہ اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے تھے تو لوگ بھاگنے نہیں دے رہے تھے. عوام میں تو مقبولیت اتنی تھی نا, پھر انہوں نے روک لیا لوگوں نے ان کو. جہاں سوال کے اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اتنی ارریلیونٹ ہو چکی ہے پی ٹی آئی کہ آپ نے 7 بجے والے شو میں بھی ڈسکس کیا, آپ 8 بجے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور پارٹی کا چیئرمین اپنے گندے کپڑے بیچ چوراہے میں آ کر دھوئیں گے تو پھر تماشا لگائیں گے, تو تماشبینی تو ہوگی نا, پھر تماشبینی تو ہونی ہے نا. دو لوگ آپ کے پڑوسی گھر سے باہر نکل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں بھائی ہوں, لڑ رہے ہوں, ایک دوسرے کا منہ جو ہے وہ لال کر رہے ہوں, تو آپ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے یار, یہ دیکھیں تماشا تو دیکھیں کس نے کس کو کتنی زور کا موقع مارا ہے. تو بیسیکلی یہی تماشا چل رہا ہے. جی قاسمی صاحب, تماشا آپ ان کو ریلیونٹ بنا رہی ہے. یہاں تک بات یہ ہے, جی یہاں پر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, جو بانی چیئرمین ہیں, ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہو چکی ہے. 14 سال کی سزا ہے ان کو اس ٹائم. وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. جب ایک کنوکٹ ہو گیا, امپریزنمنٹ ہے, سرو کر رہے ہیں, تو یہ ان کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں. 14 سال تک ریلیونٹ آپ رکھیں ان کو. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. وہ دوسری جنگ عظیم کے جو ان کے جرائم تھے اس حوالے سے بھی بہت جلد کنوکشن آنے والی. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مقدمات چلائے, کسی ایک عدالت میں بھی خان صاحب کو اوپن کورٹ میں پیش کیا گیا, کسی بھی ایک اوپن کورٹ کے اندر. وہ کورٹ بھی جناب ادھر اندر جا کے اندر اڈیالہ کے اندر جا کے لگتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کسی کی سیاست کو اگر اس طرح ختم کر سکتے ہوتے نا, یہ 3 سالوں سے ہم سن رہے تھے. یہاں پہ حسن بھائی نے بھی, دیگر بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہ تو 14-15 سیٹیں نہیں جیت سکیں گے. بغیر انتخابی نشان کے انہوں نے الیکشن جیت لیا. پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں بھی بغیر انتخابی نشان کی ہے. وہ بشک وہ اب وہ سیٹیں آپ اے آر وائی کو دے دیں, آپ بادشاہ ہیں جنگل کے. جو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے جو بات ہوتی رہی ہے نا ہمیشہ سے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں اور تھوڑے صحیح طریقے کے ہوں. کہ میں 2018 میں RTS بیٹھ گیا تھا, 2024 میں آپ دیکھیں کہ وہ الگ ایک سچویشن سامنے ہے, لیکن اس کا کوئی دورست تو حل ہونا چاہیے. دیکھیں آپ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت کی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے, اور میرے بھائی حسن ایوب صاحب باخبر صحافی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی آرڈر ہے علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوگی. اس المیہ سے ہم گزر رہے ہیں ستی صاحب. یہ المیہ جو اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سال ہو گیا خیبر پختونخوا سے سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, آپ کا ہاؤس انکمپلیٹ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اتنا ارریلیونٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پورا نظام اوپر نیچے کرنا پڑ رہا ہے. اس حد تک آپ کو جانا پڑ رہا ہے کہ جناب چیزوں کو مینج کس طریقے سے ہم کریں. تو جب کوئی بندہ ارریلیونٹ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ جا کے بسنت کا مسئلہ دیکھتا ہے, تندوروں کے چکر لگاتا ہے, یا کوئی ٹریکٹر کی خرابی کے اوپر کمیٹی بنا دیتا ہے. وہ ارریلیونٹ جب ہوتا ہے وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی آج کی حقیقت یہ ہے, کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور آنے والے دنوں تک بھی گھومتی رہے گی جب تک یہ لوگ اقتدار میں. یہ ان کی انشورنس ہیں, ان کی آپ دیکھ لیں. انہوں نے ابھی کہا کہ جی بڑی یہ بھی ٹھیک ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. کیا ٹھیک ہو گیا؟ 1,30,00,000 آپ کا بندہ 1 سال میں غربت سے نیچے, سطح غربت سے نیچے چلا گیا ہے. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ فچ نے ہماری ریٹنگ ماشاءاللہ اچھی کر دی ہے, وی آر بیک ویئر وی ور 3 years ago. کیا یہ کامیابی ہے کہ جدھر آپ 3 سال پہلے تھے اب دوبارہ آپ ادھر آ گئے ہیں؟
6% पे ग्रोथ का भी इल्जाम देखें, 6% पे ग्रोथ थी। मैं अर्ज करूं, ग्रोथ के जो नंबर्स होते हैं ना, ये जाहिर है कि कहा जाता है कि अल्फाज का गोरख धंधा है। 6% ग्रोथ ये दिखाती है कि जीडीपी आपकी किस तरह ग्रो कर रही है, सरमायादार किस तरह तरक्की कर रहा है, आवाम किस तरह तरक्की कर रहे हैं, उसको मेजर करने के पैमाने अलग है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तमाम बिजनेस बैठा हुआ है पाकिस्तान में, रियल एस्टेट नहीं चल रही है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा पाकिस्तान में, कौन सा बिजनेस चल रहा है? मुझे एक बात बताएं, 3.5 साल तहरीक इंसाफ के, आई एम नॉट डिफेंडिंग करंट गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन 3.5 साल जब मुकम्मल हुए थे, आपको स्टेटमेंट्स याद हैं असद उमर साहब की? आपको स्टेटमेंट्स याद हैं? बहुत खराबियां थी जी, क्या कहा था उन्होंने? बहुत सारे मसले, वजीर आजम साहब बहुत सारे मसाइल थे, कोई एक मसला नहीं था, बहुत सारे मसले थे, लेकिन ये किस प्रॉमिस पे आए थे सती साहब कि 6 महीने में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आज आप देख लें कि 6 महीने के बाद हम किस पोजीशन में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको पहले कहा गया कि जनाब वो बेशरम है, खुदा न खास्ता सिर्फ अपने बुजुर्गों को यहां दफनाने आते हैं, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मोजिज वजीर ने कहा, आज आप उनके कन्वेंशन बुला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मामला जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट उन्हीं यही ओवरसीज पाकिस्तानी स्किल्ड और अनस्किल्ड जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अपील की गई थी दिसंबर में कि आपने रेमिटेंसेज नहीं भेजनी, वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज अभी $4.1 बिलियन की भेजी, लेकिन उसके वो हुकूमत ने अपने प्यार को भेजा, चाहे इमरान खान की हो, चाहे पार्टी की हो, चाहे इन वे गरीदा वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में डायरेक्टली ना सही लेकिन कंट्रीब्यूट, लेकिन आपकी इकोनॉमी रेमिटेंसेज पे नहीं चलती। लेकिन इस वक्त हमारी हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी तो नहीं है, रेमिटेंसेज आपसे ज्यादा हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेमिटेंसेज पे नहीं चलती। बट मुझे एक चीज, आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, एंड वी बीइंग द एनालिस्ट, वी बीइंग द जर्नलिस्ट, वी हैव टू बी फेयर, फेयर विद आवरसेल्व्स, फेयर विद द प्रोफेशन, फेयर विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम पे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी एक को हाईलाइट, किसी दूसरे को डाउनग्रेड ना करें। एग्जैक्टली, लेट मी पुट माय क्वेश्चन। पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज, ज़राअत का सबसे कलीदी किरदार है। ज़राअत का हर हुकूमत ने बड़ा गर्क किया, क्यों? मैं तो कह रहा हूं इस मिनिस्ट्री का नाम, आई हैव अ सजेशन कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक अलग से होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी हर हुकूमत में लैंडलॉर्ड, लैंड माफिया, इसने बड़ा गर्क किया ज़राअत का। ऐसे ही गंदम की फसल आपकी, जिस तरह किसान इसका रूल तो खैर छोटा सा लफ्ज है, जितना जलील हो रहा है बेचारा वो। भारत में आपको 6 महीने पहले रेट पता होता है गंदम के किसान को कि मेरा 6 महीने बाद रेट क्या लगना है। वी हैव टू बी फेयर, हमें किसी एक को हाईलाइट, किसी दूसरे का डाउनग्रेड नहीं करना। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज आपके एग्री में है, आपके एग्रीकल्चर में है, मैं आपको मौका आपकी सारी की सारी फसलें उठा के वहां पे गन्ने की फसल लगाई जा रही है। कौन सी बात करता है? हर हुकूमत में शुगर माफिया बैठा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत में नहीं था शुगर माफिया, नून की हुकूमत में नहीं होता, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए उसमें शुगर माफिया नहीं होता। ये सब प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हम सब रिपोर्ट करते थे कि गन्ने की क्रशिंग और किस तरीके से उसका वेट कम होने का, किस तरीके से सूखने का, किस तरीके से वेट कम होता है। मुझे ये बताइए, मुझे दौर में जो 4000 की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात की गई थी, किसान को रेट नहीं मिला था। आज भी आप चेक कर लें, रेट उनको 3200 का मिला था। 2900 जी बिल्कुल, आप बुजदार की हुकूमत का रिकॉर्ड चेक कर लें। मेरा सवाल बीच में रह गया, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त इससे हटके जो टैक्स के इश्यूज हैं बड़े, आलमी बैंक का तस्करा हुआ था, तो पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम से मुतालिक आलमी बैंक ने क्या, आप ये देखें ना, अंदाजा करें। अब उसके अंदर ये है कि 2-3 चीजें, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, दूसरा इस वक्त हुकूमत का रिलायंस हद से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, गरीब तबके को बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसका करता है। आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत को कोई प्लान है इसको कैटर करने का या कुछ मैनेज करने का? इन सिंपल वर्ड्स, जी, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, कोई प्लान नहीं है हुकूमत का इस वक्त, और ना ही कभी हो सकेगा। आपके 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 50 लाख लोग जो टैक्स देते हैं जी। उसमें आप शामिल हैं, हसन साहब शामिल हैं, अतर साहब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। वो भी बेशतर इस वजह से कि एडसोर्स, सिर्फ इसलिए कि एडसोर्स हमारा जाता है, वो सिर्फ 50 लाख 25 करोड़ की आबादी का बोझ उठाता है। आपका रियल एस्टेट, आप उसको क्यों नहीं रिफॉर्म करते? आपके एग्रीकल्चर का जो आपका माफिया, आप उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? इनडायरेक्ट कहते हैं कि जी हाँ टैक्सेस हम लगा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हम उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते? बिजनेसमैन पे टैक्स आप क्यों नहीं लगाते? सारी की सारी आपकी 90% से ज्यादा इकोनॉमी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड ग्रे इकोनॉमी आपकी, ब्लैक इकोनॉमी आपकी, उसको आप
ٹیکس نیٹ پہ لے کر نہیں آتے. سو یہ وہ ایگریکلچر کے حالات کو اتنے آئیڈیل نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن جب آئیڈیل تھے 20 سال پہلے سے اسحاق ڈار صاحب کی باتیں ہم سن رہے تھے. آج تو حالات جس طرح بجلی کے ریٹس ہو چکے ہیں, پانی لگانا ہے. دیکھیں نا یہاں پر پرابلم کیا ہے, ہم آج بھی فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں. جی, دنیا جو سرفیس ہے ایریگیشن, ہاں دنیا ڈرپ ایریگیشن کے اوپر ہے. آپ جو ہے وہ ہائیبریڈ جو سیڈ استعمال کر رہے ہیں, جو انڈین کسان ہے, فارمر ہے, ہمارے پاس وہی پرانے والے ہیں. ہمارا پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے اور جو انڈین پر ایکڑ پروڈکشن ہے آدھے کا فرق ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو آپ اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے پہلی بات. اور دوسری بات جو میرے بھائی جو ہے نا وہ باتیں تو وہ بہت کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس ملک میں تمام لوگوں کو لاروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. باتیں انہوں نے جتنی اچھی کی ہیں, کاش ان میں سے 5% کے اوپر بھی عمل درآمد کر لیتے. انہوں نے تو 1 کروڑ نوکری دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, نہ 5 گھر دیے ٹھیک ہے, بلکہ جو گھر یہاں پر موجود تھے ان کو انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر اسلام آباد میں توڑ کے چلے گئے. مطلب وہ کام بتائیں نا کہ جو انہوں نے کچھ کیا ہو. دعوے تو بڑے بڑے کیے, بڑھ کے بھی بڑی بڑی جو ہے انہوں نے ماری, لیکن کیا انہوں نے کہا جی میں خودکشی کر دوں گا, IMF پہ نہیں جاؤں گا. لیکن انہی کی وجہ سے اینڈ میں آپ کو IMF کی وہ جیکٹ پہننی پڑی جس سے باہر اب آپ نہیں نکل سکتے. آپ نے پیٹرولیم لیوی کو جو آپ نے بڑھانا تھا, آپ نے اس کو بڑھانے کے بجائے 30 روپے جو ہے نا لیٹر ٹیکس جو ہے وہ پیٹرول کم کر کے وہ چلے گئے. نہ آپ کی اکانومی بحرین کی تھی, نہ قطر تھے, نہ سعودی عرب تھے یار. اب پاکستان تھے, آپ IMF کے قرض کے اوپر چلنے والا ملک تھا. تو یہ کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ. اور ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہہ رہی تھی کہ جو امپیکٹ آ رہا تھا 7 روپے کا وہ انہوں نے پاس آن نہیں کیا, تو میرے خیال کے مطابق کوئی ظلم نہیں کر دیا, کیونکہ ہمارا آلریڈی لوگ جس طریقے سے عادی ہو چکے ہیں چل رہا تھا. ایٹ لیسٹ آپ کی N25 کی اپگریڈیشن ہو جائے گی. بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں اگر ایکچولی دور کرنی ہے تو وہاں پر کرنا پڑے گا. پانی کا ایشو تو ہے نا, ایسا نہ ہو کہ ٹھیکیدار کی محرومیاں. یہ بات درست ہے, لیکن جو شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے, کون سا پرائم منسٹر نہیں چاہے گا, کون سا پرائم منسٹر نہیں چاہے گا کہ اس کی جے کار ہو, اس کی واہ واہ ہو کہ میں نے 7 روپے پیٹرول کم کر دی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہم سن بھی رہے ہیں. وہ ان کے لیے نہیں, یہ شہباز شریف کے لیے ایک بیسکلی وہ ایک چیز کیچ کر سکتے تھے. اس کے فردر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مسٹر ویتاس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اطہر قاسمی صاحب, ٹیکسیشن کے نظام پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9 سے 10% ہے, جو کہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس سے ہٹ کے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوتا. اس وقت بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریفارمز جس طرح کے ہونے چاہیے, یا جن طبقات تک ٹیکس پہنچنا چاہیے, ٹیکس نیٹ پہنچنا چاہیے, وہ پہنچ پا رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں, ایک تو کوئی ویژن نظر آتا ہے اس اعتبار سے؟ IMF کو بلیم کرتے ہیں, اور IMF کی جیکٹ کا بھی ذکر ہوا. IMF کے کوئی ہم نے 20 یا 22 پروگرام لیے ہیں جی, اس میں سے 1 درجن سے زیادہ پروگرام نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے لیے, اور میرے خیال میں PTI کے دور میں شاید 2 پروگرام ہوں گے اگر میکسیمم ہوئے بھی. لیکن ان کی طرف سے اگر کہا جائے 2013 سے 16 کا چلے, نون لیگ نے کمپلیٹ کر دیا جو بھی ہے, کہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل 20 یا 22 پروگرامز ہیں IMF کے جو ہم لے چکے ہیں. اب یہ جو ٹیکس والا مسئلہ ہے, یہ بڑا ایشو ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو بڑا مسنگ ہے ستی صاحب, جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ نے انکم بھی بڑھانی ہے. آپ نے لوگوں کی اکانومی کے اندر پیسہ پمپ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا سکیں گے. یہاں پہ ہو رہا کیا ہے, جس طرح پہلے رائٹلی کہا گیا کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. ویسے بھی عام بندہ چاہے وہ دودھ لیتا ہے, وہ چاہے وہ ماچس کی ڈبیا لیتا ہے, کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جی وہ تو اپنی جگہ, لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کو کہیں زیادہ بڑھا دیے گئے, اور ڈائریکٹ ٹیکسز پہ اتنا فوکس نہیں کیونکہ وہ مشکل کام. بالکل. اور آپ دیکھیں, تمام تر دعووں کے باوجود کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, حالت یہ ہے کہ وی آر کیش ٹریپڈ اکانومی, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم پیٹرول کی لیوی سے اب سڑکیں بنانے کی بات کر رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کدھر ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں صرف آپ کی کتابوں میں ہیں, آپ کی ریالٹی میں وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں. ہماری اکانومی کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. آج آئل کی قیمت اتنی کم ہوئی ہے, ہم عوام کو 7 روپے کا ریلیف بھی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم باقی جو حکمرانوں کے خرچے ہیں, باقی معاملات ہیں, کابینہ آپ نے ڈبل کر لی ہے. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے بھی کابینہ میں آ جائیں, ان کو بھی بٹھا لیا جائے گا. تو یہ لانگ ٹرم آپ کو اس کے اوپر اکنامک اپنے پروگرامز کو بنانا پڑے گا, چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. یہاں پہ کسی نے بھی پاکستان کی اکانومی کو اس طرح مضبوط نہیں کیا, چاہے وہ پچھلی حکومت تھی, تحریک انصاف کی حکومت تھی, یا اس سے پچھلی حکومت تھی. ہمیشہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی اب معاملات درست ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جتنی ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں نا, بڑا امیر ملک ہے, ہمارے پاس یہ بھی ہے, ہمارے پاس وہ بھی ہے, ہمارے پاس فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کدھر آ رہی ہے جی؟ 125 ارب ڈالر کا کہا تھا زرداری صاحب نے, کہا تھا $100 ارب کا فارمولا تو میرے پاس ہے.
ब्रैक के बताया जा रहा है, बहुत जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, $1 अरब सेलिब्रेट किया जा रहा है। डू यू एग्री विद दैट? कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास, ये जो हमारे पास पहले तो ऐसे लोसर साहब लेके आ रहे हैं 1,000 एक तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सॉरी, लोसर साहब का 1,000 अरब और वो जेंट्री साहब आए थे, वो उन दोनों ने जो लाए। मुझे ये बताइए कि ये जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का 2 रोजा सेशन हुआ, एक तो ये, फिर ये जो अभी स्टेट गेस्ट बनाया गया था पाकिस्तानियों को, एफडीआई और पोर्टफोलियो में ज़ाहिर फर्क तो होता है, लेकिन डू यू अग्री विद हिम कि कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान में? अच्छा, एक तो इमरान खान की काबीना से सिर्फ 20-30 मेंबर छोटी रह गई है इस वक्त की काबीना, सिर्फ 20-30। वो तो 11% भी नहीं थी, उससे ज्यादा थी, और उसके अंदर अनइलेक्टेड ज्यादा थे। जी, इमरान खान की काबीना भी माशाल्लाह अच्छी खासी जहाजी और बड़ी काबीना, ये भी इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, डेफिनेटली। देखिए, इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि जी आपने घर से पैसे लेके निकले, मार्केट में जाके आपने खर्च कर लिए 100 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। जब मुल्क G2G काम करते हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का एक तवील प्रोसेस होता है। आपको आज जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोमिसेस नजर आ रहे हैं, ये कैटापुल्ट होंगे या ये कल्टिवेट होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1.5 ईयर। तो फिर आपको जाके इसके आहिस्ता चीजें, और इवन मोर देन दैट, लेकिन मैक्सिमम पीरियड यही होता है इन्वेस्टमेंट का। दिस इज अ ग्लोबल स्ट्रक्चर, सो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल के दरमियान का अरसा आपको देना पड़ता है। सो अभी जितने भी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लोगों का एतमाद डेवलप हो रहा है, दुनिया का एतमाद डेवलप हो रहा है। सो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जी ये हुकूमत चोर है, मैंडेट इसके पास नहीं है, या इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, दुनिया इस हुकूमत पर एतमाद कर रही है, इस सिस्टम पर एतमाद कर रही है। इस सिस्टम को एस्टैब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, DGISI की सपोर्ट भी हासिल है, जो कि हर हुकूमत को होनी चाहिए। इमरान खान की थी हुकूमत, उनको सपोर्ट हासिल थी, उससे पहले की हुकूमतें थी, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। इसमें कोई गलत, कोई मुमानियत, कोई कबाहत नहीं है, नहीं रही है। नवाज शरीफ साहब यूगोस्लाविया में हुकूमत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं थी, हुकूमत को सपोर्ट हासिल रही है, लेकिन चॉइसेस आप उनके उस पर डिबेट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा भी है। सो ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है, इसमें SIFC का किरदार बड़ा अहम है। मैं इनिशियली समझती थी कि SIFC एक सेपरेट को इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी लेजिटिमेसी दिखा रहा है। दुनिया भर के जो आलमी मुआशी इदारे हैं, मैंने अभी नाम गिनवा दिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके लिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉजिटिव दे रहा है, ADB इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपकी पॉजिटिव दे रहा है, ब्लूमबर्ग अखबार की खबर आज सामने आ गई, वॉशिंगटन पोस्ट उसका आपके जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन है IMF के हवाले से। लेकिन ठीक है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फिर हम वही व्हाट केम फर्स्ट, चिकन और एग, हम उस चीज में चले जाएंगे कि इकोनॉमी फिर ठीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है। जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी यही चलती रहेगी। आप कॉस्मेटिक मेजर्स कर रहे हैं इस वक्त, आप जो कहते हैं ना, जिसको आम फहम जबान में लेपा पोती कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आप उसके फिलहाल चूना लगा रहे हैं। असल चीज तब होगी जब कोई भी हुकूमत, चाहे इमरान खान की हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, जरदारी बिलावल की हो, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। हसन, रिफॉर्म्स का नाम बहुत दफा हमने सुना, लेकिन वो हो नहीं पाता। एक तो ये है कि FBR के अपने महकमे में बड़े मसाइल मौजूद हैं, करप्शन की भी कुछ बात की जाती है, बाकी सारी चीजें, लेकिन ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। एक जानिब इकोनॉमी जरा सी स्टेबल होने लगती है तो फिर 188% इधर तनख्वाहें बढ़ गई, उधर KP में तजीनो आराइश के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं, FBR के लिए 1000 गाड़ियां दी जा रही हैं, और न जाने कहां कहां क्या हो रहा है। और फिर अवाम को रिलीफ देने की बात आती है तो उस पर फोन कॉल भी सुनने को मिल जाती है। अच्छा, KP ने वैसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ और आपका वक्त ले रही हूँ, KP ने कम से कम इस हवाले से अच्छा परफॉर्म किया है कि IMF का प्लान उन्होंने पूरा किया है और अपना बजट उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया है। तो इस पे KP हुकूमत, वो KP हुकूमत में जो वजीर फाइनेंस हैं, जो वजीर खजाना है, उनका ताल्लुक कराची से है। KP असेंबली में एक शख्स भी इलेक्टेड ऐसा नहीं आ सका PTI का, सर देना चाहिए लेकिन मेरी बात परफॉर्म की है, कराची ने KP में अच्छा परफॉर्म है ना, वफाकी वजीर तो बन सकते हैं, वफाकी वजीर बन सकते हैं, पंजाब का वजीर खजाना कराची से। मेरी बात सुने, जहाँ क्रेडिट हो ड्यू वहाँ दे दें। अच्छा, अब मेरी बात पे आ जाए। बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो मानना, ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा, कराची से हैं, लेकिन फिर भी कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। और पाकिस्तान के वजीर खजाना ना बैठे, वो पंजाब असेंबली में तो नहीं बैठे हुए। चले खैर, मेरी बात सुने, तो बात करती है साहब, लेकिन एक बंदा दूसरे, एक शहर से किसी दूसरे शहर पाकिस्तान का हिस्सा है ना। कराची की है, लेकिन औरंगजेब साहब पाकिस्तान के, हॉलैंड से आया हुआ औरंगजेब साहब इनको काबिल कबूल हैं, लेकिन कराची से आया वो वफाकी वजीर है। अच्छा, मेरी बात वजीर है, मेरी बात। अच्छा, मैं खबर भी देखता हूँ कि वो अलीमा खान वगैरह इनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इनको जाके चक्री में छोड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है, हम काफी बात कर रहे हैं और इसके ऊपर अक्सर बात की जाती है,
اس کا ریلیف سے ابھی کوئی تعلق بن سکتا ہے؟ بجٹ بھی آنے والا ہے، کافی قریب ہے، آپ سمجھتے ہیں سیلریڈ کلاس کو کس طرح کا ریلیف دیا جا سکے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو تنخواہوں میں اضافے کی بات آئے گی، یعنی کہ وزراء کی ان سب کی تنخواہیں، پنجاب ہو، کے پی ہو، کہیں پر بھی، وہ تو ہو گیا، سندھ میں بھی ہو گیا، لیکن آگے وہ کہا جا رہا تھا گریڈ 1 to 4 کی تنخواہوں میں اضافے کی بات ہوئی، تب بھی حکومت کہے گی کہ جب ہمارے پاس مانیٹری اس وقت ریلیف ہم نہیں دے سکتے. تنخواہ میں اضافہ ہوگا، اوکے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف مل جائے گا سیلری کلاس کو ٹیکس کے اوپر؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا دیکھیں نا، یہ فائنانس منسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پرماننٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پورا بجٹ وہ لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو کچھ آپ کی تیاری ہوتی ہے بجٹ کی، آپ نے دینا، آپ ان کے فائنینشیل ڈسپلن کے اندر آئے ہوئے ہیں. یا تو آپ اپنی انکم جو ہے وہ بڑھا لیں، ٹیکس جو ہے نا آپ کا بڑھ جاتا، آپ کاروباری حضرات سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیتے اور آپ بکس میں ان کو شو کر دیں، پھر تو آپ جو ہے وہ ہر قسم کے ریلیف دے سکتے ہیں. اگر آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو تب تک آئی ایم ایف آپ کو یہ الاؤ ہی نہیں کرے گا. تو سو لہٰذا ریل اسٹیٹ کے اوپر حکومت کی بڑی خواہش ہے کہ کسی قسم کا ریٹیلرز پہ، لیکن نہیں کر پائی. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جتنا پریشر اس ٹائم پرائم منسٹر کے اوپر ہے، جتنا پریشر اس وقت فائنانس منسٹر کے اوپر ہے، ایون کہ آرمی چیف کے اوپر ہے، تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں. ہر طرف سے جو کاروباری حضرات ملتے ہیں، جو بزنس مینس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کراچی میں آرمی چیف کی بھی، تو ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ وابستہ کئی اور صنعتیں ہیں. لیکن نہیں جی، نہیں الاؤ نہیں کر رہا. لیکن آئی تھنک آلسو دا گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو پک اپ دا اسٹک. یو کی ناٹ ورک لائک اے کلاس مانیٹر. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کو سب کو ڈرا کے حکومت نہیں چلانی کہ جی بس ہم آنے والے ہیں اور آپ پہ سختی آنے والی ہے. انفارچونیٹلی خان صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ. شروع میں آئے تھے کہ بس ہم تباہی پھیر دیں گے، سب لائن حاضر ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، ٹیکس دینا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوا؟ آپ کو ایمنیسٹی اسکیم دینی پڑی. یہ جو ایمنسٹیز ہے نا، انہوں نے ہی سارا کام بگاڑ. لیکن مجھے ایک چیز اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ تاجر دوست اسکیم بھلے 100 روپیہ دے دیں، بھلے 1000 روپیہ دے دیں، اور پھر اگلے کہتے ہیں کہ میں موت کے فرشتے کو اپنے گھر کا رستہ کیوں دکھاؤں. تو یہ بھی تو نہیں ہے نا. تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. اتنی ہم اوور سمپلیفائی نہ کریں اس کو. چیزیں آپ کی اکانومی میں بہت روٹن ہے. آپ کا جو کنڈکٹ ہے نا، جو اکنامک کنڈکٹ آپ کا انڈیویجل بھی اور آپ کا کلیکٹو بھی، نیشنل بھی، وہ بڑا آپ کا بہت روٹن ہو چکا ہے. اس کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگے گا. آپ کو لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ چلا کے آہستہ آہستہ تھوڑی سختی کریں، تھوڑی نرمی کریں، تھوڑی سختی کریں. قربانی دیکھیں، جانور بھی آئیں گے نا، 20 لاکھ کا جانور جو ہے نا لوگ خرید رہے ہیں. میں کم از کم بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بھی لوگ لیتے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، جب دوسرا کام آئے گا ٹیکس دینے کے اوپر تو 5000 روپے ٹیکس، اس کے اندر پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا گورنمنٹ کے اوپر. مثال کے طور پر کوئی شخص کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کی حالت زار دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس کے نظام سے، اور خاص طور پر ڈسکرپنسیز کتنی ہیں، خرد برد کتنی ہے، پیسہ نہیں لگ رہا، سڑکوں کی حالت زار کیا ہے، لوٹ مار کتنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس حد تک ہے. تو وہاں پر پھر لوگوں کو یہ بھی تو کوشچن اٹھاتے ہیں کہ بیرون ملک لوگ دیتے ہیں ٹیکس، لیکن وہاں پر ٹیکس ان کو لگتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے. بالکل درست ہے، 100%. دیکھیں، ایک تو ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے، بیوروکریسی کام کو روک دیتی ہے. اب SIFC پہ آپ تنقید تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. ہر دور کے اندر کہا جاتا ہے جی 1 ونڈو ہم کر رہے ہیں، اس میں کسی اور ادارے سے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ کام جلدی ہو. تو یہاں پہ بیوروکریسی ہر جگہ پہ آپ کا کام روک دیتی ہے. آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس کو ہم پسماندہ صوبہ بھی کہتے ہیں. اسلام آباد میں جو بھی رہتا ہے، آپ یہاں پہ اگر ماشاءاللہ بلوچستان کے نمائندہ جو سردار ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں نا، جی اس گاڑی کی قیمت میں آپ کو اسلام آباد میں گھر مل جاتا ہے. Exactly. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بندہ اتنی مہنگی گاڑی خریدے گا، اور وہی سردار بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان بڑا پسماندہ ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایک وجہ رہی ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ جو رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر کچھ لوگ مین اسٹریم پاور انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں پر جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی. آئی ریمبر اے ٹائم جب 65 رکنی بلوچستان اسمبلی ہوتی تھی، اس میں 64 افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پہ تھے، اور ایک شخص تھے وہ بھی عہدے پہ تھے. جی، وہ یار محمد رضا، ان کو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کی مراد ملی. اچھا، اب ایک اس سے ہٹ کے ایک اور پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات. ٹھیک ہے، 13 برس بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے مذاکرات کا آغاز ہوا. سیکرٹری خارجہ ڈھاکہ پہنچ گئی ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسرا، افغانستان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، جو کہ پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک وفد ابھی پہنچا ہے گزشتہ روز. اب اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر جائیں گے. تو یہ کتنا یہ خوش آئند ہے یہ چیزیں؟
افغانستان کی جہاں تک بات ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اڈاپٹ رکھنی پڑے گی، اور یہی پالیسی میرے نزدیک کم از کم، یہ میرا انالیسز ہے، کوئی اور اس سے ڈفر کر سکتا ہے، لیکن آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی رکھنی پڑے گی، بیکاز اس وقت وہاں پہ ایک ہارڈ کور اسلامسٹ حکومت ہے جن پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے معاملات جو اگین انسانی حقوق میں ہی شامل ہے، خواتین کے حقوق میں شامل ہے، آرٹ اینڈ کلچر کے فروغ، یہ ان پہ بہت بڑے اور کڑے سوالیہ نشان ہیں۔ پھر جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، وہ وہاں سے ہونے والی دہشت گردی کا، اس سوائل کو استعمال کرنے کا۔ اب اس میں افغان طالبان بڑے اندرونی طور پہ ویکن ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، ان کے فیکشنز ہیں، ان فیکشنز میں دراڑیں ہیں، حقانی نیٹ ورک کے ساتھ جو ان کے پرابلمز کریٹ ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ سو یہ چیزیں وہاں پر پرابلمٹک ہیں۔ اب ان فیکشنز کو، ان دراڑوں کو، ان اختلافات کو کہیں نہ کہیں کور اپ کرنے کے لیے ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ کلدم ٹی ٹی پی کو یا فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کے بھی خلاف ہو جائیں تو جو ان کے اپنے اندر کی دراڑ ہے وہ مزید گہری ہو جائے گی اور ان کے لیے خطرہ مزید وہاں پہ بڑھ جائے گا۔ سو وہ وہاں پر مجبور ہیں اپنے اینڈ پہ، جو کہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ سو ان معاملات پہ آپ کو اسٹک اڈاپٹ کرنی پڑے گی افغانستان کا، جو کہ پاکستان نے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی شرپسندی، کوئی بھی دراندازی ہوتی ہے تو پاکستان بڑھ کے اس کا جواب دیتا ہے۔ افغان مہاجرین کو یہاں سے ڈپورٹ کرنا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان کو وہ اپنا وطن تسلیم کر چکے ہیں، ان کی کئی نسلیں آگے۔ میرے پاس پرسنلی اتنے کیسز آئے، اتنے لوگوں نے ریکویسٹ کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اینکر پرسنز ہیں تو ہم یہ کام ان کا کروا دیں گے، یا ہماری اپروچ ایسی ہے کہ ہم ان کے ویزے وغیرہ کروا دیں گے، لیکن اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی بن چکی تھی۔ تو وہ رو رہے تھے، کسی کی ماں کی قبر یہاں پہ ہے، والدین میں سے کسی کی قبر یہاں پہ ہے، کسی کے بہن بھائی کی قبر یہاں پہ ہے۔ نہیں، ایک چیز یہ ہے، ان کا شکوہ ایک اپنی جگہ ہے، حسن صاحب یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہے، لیکن جسٹ اے کامنٹ کہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہاں پر انہیں پاکستانی نہیں سمجھا جاتا اور وہاں پر انہیں افغانی نہیں سمجھا جاتا، بیکاز ایک مطلب 2-3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک بہرحال سیپریٹ بحث ہے۔ میرا معاملہ ہے پاکستان کی سیکورٹی سے متعلق، مجھے لیکن میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس میں صرف ایک آخری جملہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی انڈاکومنٹڈ تھے ان کو ڈاکومنٹ ہو کر یہاں پہ رہنا پڑے گا۔ ابھی ٹرمپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ امیگرینٹس، ان کو بھی نکال، ڈاکومنٹڈ ہیں جو لیگل ہے وہاں پہ، لیگل ہے ان کے بھی۔ ہارورڈ میں پڑھے تھے بچے۔ مجھے ایک چیز بتائیے حسن صاحب، ایک معاملہ یہ ہے، دوسرا ہے کنسرن یہ کہ سیکورٹی کا معاملہ، ایک تو ان کے اپنے فریکشنز ان کا انہوں نے تذکرہ کیا، دوسرا ہے انڈین انفلوئنس وہاں پر حد سے زیادہ ہے۔ جب افغان طالبان واپس آئے تھے تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نظریاتی طور پر وہ انڈیا سے کافی دور ہے، پاکستان کے کافی قریب ہیں، لیکن وہاں پر ان کے بیہیویئر میں یا باقی چیزوں میں ان کا ایک وہ بالکل عبداللہ کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ جی جی بالکل وہی طریقہ کار ہے ان کا۔ بالکل تو پاکستان جو انگیج کر رہا ہے وہ کن پہلوؤں پہ کر رہا ہے، کس طرح سے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ یہی ہے، بڑی کلیئر کٹ کیٹیگوریکل وارننگ اسٹیٹ کے لیے کہ جناب اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف تو پھر آپ کا جو ٹریڈ ہے، جو آپ کو تمام فوڈ سپلائیز ہوتی ہیں، دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی گریزنگ نہیں ہے، کوئی لائف سٹاک نہیں ہے، افغانستان کے اندر ایون بسکٹ تک نہیں بن رہے، افغانستان کے اندر ڈبروٹی تک نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اگر آپ کو سب کچھ، اگر ایون دالیں، آٹا، تمام چیزیں پاکستان سے سپلائی ہو جا رہی ہیں، میٹ تک پاکستان سے جا رہا ہے، تو پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی آپ کے وہاں سے ہو، یقیناً ہمارے لوگوں کا ٹریڈ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو آپ وہاں پر آپ ان کو جو ہے ایک سیف ہیون دیں اور پھر وہاں سے وہ پاکستان کے اندر آئیں اور کاروائیاں کریں، واپس چلے جائیں۔ ایئر اسٹرائکس کی ہیں، ایئر اسٹرائکس دوبارہ کریں گے فریڈیٹ، اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم افغانستان کے اندر گھس کر ٹی ٹی پی کو ماریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کرے گا۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ اٹ، یہ ہمارے پاس پہلے ریزالو موجود تھا، لیکن اب یہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب یہ تو کہنے نہیں جائیں گے، یا صادق خان صاحب وہاں پر پہنچے ہیں تو ہم نے کیا وہاں پر انگیج کرنا ہے، انگیجمنٹ کا ہمارا پلان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ سافٹلی بھی ڈیل کریں، اسی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب یا صادق خان دیکھیں افغانستان کے حوالے سے بہت سارے ہمارے جینون کنسرنز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی جینون کنسرنز ہوں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو موجودہ افغان حکومت ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر الزام کیا لگتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے بہت قریب ہیں، پوری دنیا پاکستان پہ یہ الزام لگاتی تھی، اور جو پچھلی حکومت تھی وہ بھارت کے بڑے قریب تھی، اور ہمیں یہی کہا جاتا تھا بار بار کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو گئی تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ایسا کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، جن کی وجہ سے پوری دنیا ہم پہ الزامات لگاتی تھی،
آج ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. کچھ نہ دیکھیں ان کے بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن ہم بھی کوئی فرشتے تو نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ہماری بھی غلطی ہو. تو جب آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں جو آپ نے کوشچن کیا تو پھر وہ اپنے کنسرنز رکھیں گے, ہم اپنے کنسرنز رکھیں گے. آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑ کے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے. ظاہر ہے لیکن ایک سائڈ پہ تو ہم بے بس ہیں نا, یعنی کہ انڈیا کی سائڈ پہ ہم جتنا کچھ کرتے رہے, ان کا پروپیگنڈا, ان کا الیکشن کیمپین, ان کا ظاہر ہے کہ فالس سرجیکل اسٹرائکس اور نہ جانے کیا کیا, وہ تو انسیپشن سے لے کے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا الگ ہی. جو مودی حکومت ہے وہ ایک انتہا پسند حکومت ہے, وہ صرف مسلمان کا کوئی بھی مائنورٹی وہاں پہ سیف نہیں, کوئی بھی کمزور طبقات جو ہیں کشمیر سے لے کے آپ ناگالینڈ تک آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالت ہے. لیکن مسئلہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے, ان سے بات چیت کی ضرورت ہے تاکہ ہم معاملات کو بہتر کریں. چلیں جی, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہیں. جی اب ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ایک جو ٹاپک ہے جو اب اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ہر صوبے میں وہ ایک پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہیں جن کو سارٹ ہونا چاہیے. یہ جو پانی کا مسئلہ ہے, لیٹس فرام یو اطہر صاحب, یہ بڑا کنسرننگ ہے, یہ کینالز کا مسئلہ اور جس طریقے سے ارسا کی رپورٹ گئی, اور اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. وٹ ڈو یو تھنک سیمس ٹو بی دا پرابلم؟ دیکھیں سیاست ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر سیاست. دیکھیں اکانومی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوں, مائنز اینڈ منرلز جو ایکٹ ہے جی وہ میں نے بھی پڑھا ہے, یقین کریں اس میں بہت ساری چیزیں جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پر جب سیاست بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ صدر زرداری صاحب نے بیٹھ کے اس اجلاس کی صدارت کی جہاں پہ منظوری دی گئی. اب پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں جو قوم پرستوں کے ساتھ, جو سندھ کے اندرون سندھ میں قوم پرست ہیں. یہ کسی زمانے میں پورے ملک کی جماعت ہوتی تھی, بھٹو صاحب کو لاہور نے بھٹو بنایا تھا, پشاور میں بنیاد وہاں پر پڑی تھی, پشاور میں بی بی کا ووٹ بینک تھا پورے ملک میں. اب یہ چند اضلاع کی جماعت بنا دیا ہے سیاست کے بادشاہ اور مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری صاحب نے اس کو. تو اب یہ کمپیٹ کر رہے ہیں قوم پرستوں کے اگینسٹ, اور اس وجہ سے جناب وہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کیا ایشو ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے منظوری دینے کے بعد اب چونکہ وہاں سے ریئیکشن سامنے آئے تو اس لیے ہو رہے ہیں. اگر جینوئن کنسرنز ہیں اس پہ بات کریں, بیٹھیں. دیکھیں کبھی کسی کی بھی حکومت ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, کوئی حکومت چاہے گی کہ جناب ایک صوبہ ہمارا بنجر ہو جائے, خدا نہ خواستہ. کبھی بھی حکومت تو نہیں چاہے گی نا, لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز غریدہ بتائیے گا کہ ایک تو سی سی آئی کا اجلاس سہمائی بنیادوں پہ ہونا چاہیے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہا, لیکن اس سے ہٹ کے اعلیٰ سطح پر زرداری صاحب بیٹھے, بلاول بھٹو بیٹھے, وزیر اعظم صاحب بیٹھے, لیکن پھر بھی اس معاملے پر ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. یہ ہے کہ ایکنک سے منظوری نہیں ہوئی تو نہیں ہوگی, لیکن کنسرنز ہیں. ایک تو واٹر فلو دریاؤں کا ویسے بھی ڈسٹرپٹڈ ہے بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج, کافی ریڈیوسڈ ہے. دوسرا ڈیلٹا ہمارا ویسے بھی نہیں مینٹین ہو رہا, یعنی کہ جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور پنجاب کی جانب سے بھی خط لکھا جا رہا ہے, سندھ کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے. کلیئرٹی اتنے ہائیسٹ لیول پر ڈیلیبریشن کے بعد بھی کیوں نہیں ہے ایز آف ناؤ؟ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے آخری نقطے سے ہی جواب کا آغاز کروں گی کہ ایک تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کی مجبوری ہوگی بجٹ سے پہلا پیپلز پارٹی کو راضی کرنا. تو یہ معاملہ کچھ لو کچھ دو کے تحت حل ہو جائے گا, کیونکہ بجٹ میں ووٹ چاہیے پیپلز پارٹی کا, چاہیے ہی چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کا بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا, بجٹ پاس نہیں ہوگا تو آپ کی حکومت گر جائے گی. تو بجٹ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب کل بلاول بھٹو صاحب جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ وہاں پر کیا بات کرتے ہیں, کیا گفتگو کرتے ہیں خاص طور پہ کینال کے ایشو پہ. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایشو کہیں نہ کہیں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ مڈل گراؤنڈز میں ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ سی سی آئی میں ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ چند اور ملاقاتوں میں ہو جائے, ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی ملاقات میں ہی ہو جائے, نمبر 1. لیکن اس کا جو بنیادی ایشو ہے نا وہ آپ کے اریگیشن کا ہے, جس پہ آپ دونوں نے شروع میں گفتگو کی. آپ کا 100-150 سال پرانا کا اریگیشن سسٹم ہے. اتنے پرانے اریگیشن سسٹم پوری دنیا میں اس وقت کہیں نہیں چل رہے. انگریز آپ کا بنا کر گیا ہوا تھا, وہی سسٹم آپ اریگیشن کا ابھی چلا رہے ہیں. اس بوسیدہ اریگیشن کے سسٹم کی وجہ سے آپ کا پانی جو ہے اس کی اکثریت آپ کا سمندر میں جا کے ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اس پہ, ایک تو بجٹ کے لیے ووٹ, پیپلز پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے اس معاملے پہ؟ زیادہ ایکسٹریم تک نہیں جانا ہے انہوں نے, لگ ایسے ہی رہے. اب بالکل پریشر آ چکا ہے لوکلی, اور پیپلز پارٹی کے لیے اس ایشو سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے تو کیا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل سٹڈی ہونی چاہیے. اس سٹڈی کے بعد جو ہے نا وہ وائٹ اینڈ بلیک کے اندر جو ہے نا چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جی یہ ہے جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. آپ دیکھیں کہ جناب یہ سندھ کا پانی ہے,
استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو سندھ کا جواز جو ہے وہ پھر کوئی نہیں بنتا. اور اگر یہ پانی سندھ کا پانی ہے تو استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر 2 منتھس کے لیے فلڈ واٹر استعمال کر رہے ہیں مونسون کے وقت کا, اگر وہ واقعی 2 مہینے کے لیے استعمال ہوگا پھر بھی تراجی پھر اس کے بعد نہیں کر سکتے نا, اسٹور کرنا ہے انہوں نے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, کرنا ضروری ہے. یہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے ایشو. کالا باغ ڈیم پہلے سیاست کی نظر ہو چکا ہے, یہ محفوظ شہید کنال بھی اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.